या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या शफी अल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सूरह वद्दुहा के अंदर फरमान है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि ए बंदो जो तुम्हें मैं इनाम देता हूँ, तुम पे करम करता हूँ, करम नवाजियाँ करता हूँ, उसका चर्चा करो, उसका वो चर्चा करो। फहद्दिस का लफ्ज़ है, वो जितना हो सके उसका तुम चर्चा करो। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम पे अल्लाह का आज कितना करम है, तो अब ये तो नहीं बंदा कि नहीं मुझ पर अल्लाह करम कोई नहीं जी, बस गुजारा ही हो रहा है जी। आप फरमाते नहीं, डंके की चोट पे बताओ जो तुम पे अल्लाह के इनामात हैं, डंके की चोट पर बताओ। और ये बताना कि मुझ पर कितना करम है, ये तकब्बुर के अंदर नहीं आता, ये हदीस नेमत के तौर पर आता है, तहदीस नेमत के तौर पर आता है कि उस नेमत का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है फहद्दिस, उसका चर्चा करो। और इस कायनात में सबसे बड़ी जो नेमत उज़्मा है, जो नेमत उज़्मा है इस कायनात के लिए, मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात है। तो अब देखें, जिस आम नेमत के मुतल्लिक़ हुक्म है कि उसका चर्चा करो, तो जो सारी नेमतों का सबब हैं, जिनकी वजह से नेमतें तकसीम हो रही है, तो उनका कितना चर्चा करना चाहिए, ये हमें खुद सोचना चाहिए। वो अक्सर मैं कहा करता हूँ, एक शेर में शायर ने लिखा कि वो गमी में तो हर कोई उनको याद करता है, और गमी में तो हर कोई उनको याद करता है, वो खुशी अहमद जो आए तो उनको याद कर लेना। असल बात यार को याद उस वक़्त कि जब आप खुश हैं, आप पे इनाम है, आप पे करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में अपने बंदों की ये आदत बताता है कि जब इन पे मैं करम करता हूँ तो मुझे भूल जाते हैं, और जब इन पे तकलीफ़ डालता हूँ तो फिर मुझे याद करते हैं। ना हमने उन बंदों में शामिल नहीं होना है जो उसकी नेमत के वक्त उसे भूल जाएं। हम तो उसकी नेमत के वक्त उसे याद करें, बल्कि इस कदर याद करें कि इतना गमी में याद ना किया हो। हर बंदा कहता है कि अल्लाह किधर है, अल्लाह किधर है। आप सुनते हैं जब कोई नज़र नहीं आता तो सिर्फ खुदा ही नज़र आता है। वो हालत मुसीबत की होती है कि जब आपको सिर्फ खुदा याद आए, ज़ल्ज़ला आया या अल्लाह खैर, खुशी में कोई याद नहीं वो मालिक की ज़ात किधर है, लेकिन मुसीबत में उसने अपना आप आपको याद दिलवाया। लेकिन हम उन बंदों में बने जो खुशी में भी उसको याद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के तहत सिर्फ मैं 2-3 बातें करूँगा, 5-10 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करूँगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब तुम पर अपनी नेमत करूँ, नेमतों का नज़ूर करूँ तो उसका चर्चा करो। उस नेमतों के बाद, उस अजीम नेमत उज़्मा के बाद, जो नेमत सबसे बड़ी नेमत है वो क्या है? वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है जो आपको मिला है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के नालाने अक़दस के साथ जो मिट्टी लगी, जो ज़र्रे लगे, उन ज़र्रे उड़कर जब इकबाल की आंखों में गए, वो कभी पीर सईद जमात अली शाह की आंखों में गए, कभी आलो महार शरीफ वालों की आंखों में गए, तो कभी ईदगाह शरीफ वालों की आंखों में गए, और कभी वो बड़ीला शरीफ वालों की आंखों में गए, और कभी वादी अजीज शरीफ वालों की आंखों में गए। ये जब इन्होंने वो खाक जो हजूर की नालाने अक़दस से लगी उसको सुरमा बनाया, तो उस सुरमे से जब उन्होंने देखा तो फिर पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया। और ये पाकिस्तान क्या है? ये औलिया का फैज़ान है, ये औलिया का फैज़ान है, औलिया का है फैज़ान। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान नारा लगाए मिलके, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इकबाल से पूछते हैं, इकबाल से, वो इस देश के बारे में क्या कहता है? इकबाल कहता है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, सुभान अल्लाह, ये शेर काबिल गौर है, मेरे अरब को
آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور نے اپنا یہ جبہ انور، جبہ اقدس کھول کر مشرق کی جانب کھولا ہوا ہے اور ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، فرحت محسوس کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا عمل ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے، آپ بتائیں آقا یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کبھی اجمیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، 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 حق جاریہ، حق جاریہ، یا غوثیہ، یا علی، یا علی۔ جب جبہ کھولا میرا یقین کہتا ہے کبھی داتا علی حجویری کے درودوں کی خوشبو آئی، وہ کبھی خواجہ اجمیر کے درودوں کی خوشبو آئی، وہ کبھی میاں میر قادری کے درد کی ہوا آئی، اور پھر اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری نعمت رب لے لے، آنکھ کی روشنی لے لے، کان کی سماعت لے لے، پاؤں کا چلنا لے لے، لیکن اس کا شکر اس پر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے وہ وطن دیا جہاں سے حضور خوشبو آئی۔ اور میرے واسف بابا جی فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا پاکستان کب بنا؟ آپ نے فرمایا جس وقت پاک پتن کے شہزادے بابا فرید نے اجودن کو پاک پتن بنایا، اس دن پاکستان بن گیا تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ایک طریقت ہے نقش بندیہ، ایک طریقت ہے سہر وردیہ، ایک طریقت ہے اویسیہ، چشتیہ، قادریہ، اور ایک اور بھی سلسلہ طریقت ہے اور وہ پاکستانی ہے، اور اس طریقت کا بانی محمد علی جناح ہے۔ جو کہتے ہیں ہم کسی کے بیعت نہیں، وہ نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے بیعت ہے، وہ محمد علی جناح ان کا پیر ہے، ان کا مرشد ہے، رہبر ہے۔ کون وہ قائد اعظم محمد علی جناح؟ اقبال کے متعلق ان کا عشق کیا ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ محمد علی جناح اگر ایک طرف ہو ریاست ملک، ایک طرف ہو اقبال، تو آپ پھر کس کو چنیں گے؟ فرمایا میں ریاست کو چھوڑ دوں گا، اقبال کو چن لوں گا۔ کیوں چن لوں گا اقبال کو؟ اقبال جب لندن سے پڑھ کر، جرمنی سے پڑھ کر پی ایچ ڈی کر کے فلسفے میں آیا تو اقبال نے، کسی نے پوچھا اقبال کیا دیکھا ہے، وہاں کی ترقی کیسی ہے؟ اقبال نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ کہ شعر لکھا۔ فرمایا کھیرا نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا وہ خاک مدینہ و نجف، جن کی آنکھوں کی خاک مدینے کی ہو اور مولا علی کے در کی ہو، وہ اقبال ہوتا ہے۔ اور اس اقبال سے قائد کا عشق کیا ہے کہ اگر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے تو میں پاکستان چھوڑ دوں گا، لیکن اقبال کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کسی نے پوچھا قائد بتاؤ اقبال کب تک زندہ رہے گا؟ کیونکہ 1938 کے اندر آپ وصال فرما گئے، پاکستان بنایا 1947 کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا ہی ول لیو ایز لانگ ایز اسلام لیو۔ یہ انگلش کا جملہ ہے، اس کا مطلب اقبال اس وقت تک زندہ رہے گا کہ جب تک اسلام زندہ رہے گا۔ اقبال اس وقت تک زندہ جب تک اسلام زندہ۔ اب بتاؤ یہ محمد علی جناح کا عقیدہ سنیوں والا ہے کہ وہابیوں والا؟ یہ زندہ ہونے کا عقیدہ، یہ حضور کو زندہ نہیں مانتے، محمد علی جناح تو اقبال کو زندہ مان رہا ہے۔ اقبال اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اسلام زندہ رہے گا۔ اور قائد اعظم جب 1939 کے الیکشن ہوئے، شکست ہوئی برصغیر کے اندر، ایک بھی سیٹ نہ ملی مسلم لیگ کو، تو اس وقت محمد علی جناح افسردہ ہو کر کہ میں نے ان کے لیے محنت کی ہے، ان کے لیے جد و جہد کی ہے، تو میرا قائد اداس ہو کر وہ برطانیہ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب واپس آئے نا برطانیہ سے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اقبال نے خط لکھے تھے، اقبال نے خط لکھے تھے، تقریباً 30 سے اوپر خط تھے کہ واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ لیاقت علی خان نے بھی کہا کہ واپس آ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے سیکٹری کو آپ نے فرمایا، جب آپ برصغیر واپس آئے تو سیکٹری کو فرمایا کہ میں تمہیں بات بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اقبال واپس لایا ہے یا مجھے لیاقت علی خان واپس لایا۔ فرمایا نہیں، نہ میں اقبال کے خطوں پر واپس آیا ہوں، نہ لیاقت علی کے اصرار پر واپس آیا ہوں۔ تو پوچھا حضور آپ کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ فرمایا کہ میں بتا تو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر کسی کو نہ پتہ چلے۔ اس نے وعدہ کر لیا، حضور نہیں پتہ چلتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں انگلستان کے اندر اپنے فلیٹ پر لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرا پلنگ ہلا ہے،
تو میں اٹھ کے بیٹھا، پھر میں نے محسوس کیا شاید میرا یہ وہم ہے، پھر لیٹ گیا، پھر میرا پلنگ ہلا، میں پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر مجھے لگا کہ زلزلہ ہے، باہر گیا تو جب دیکھا سارے لوگ سو رہے تھے، سب کی لائٹیں بند تھی، تو میں واپس آ گیا۔ پھر کہتے شدت کے ساتھ میرا پلنگ ہلا اور میں نے محسوس کیا کہ ایک شخصیت تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے جملے ہیں این ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ان مائی روم، ایک عظیم ہستی میرے کمرے میں تھی اور میں نے پوچھا ہو آر یو، سبحان اللہ۔ میرے قائد نے پوچھا آپ کون ہیں، تو آگے سے جواب دیا آئی ایم یور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ حضور اردو والوں کی اردو بھی جانتے ہیں، انگلش والوں کی انگلش بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور امی تھے، حضور ان پڑھ تھے، وہ بدبختو، وہ ان پڑھ نہیں، وہ بے پڑھ تھے، ان کو کوئی پڑھا سکتا ہی نہیں تھا سوائے خدا کے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب امی ہے، میرا حبیب پڑھ کر آیا ہے، پڑھ کر آیا ہے۔ وہ امی نبی انگلش جانتا ہے، آپ اور میں انگلش نہیں جانتے۔ وہ امی نبی تنزانیہ والوں کی زبان بھی جانتا ہے، وہ تو ہرنی کی زبان بھی جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پیس بھی اپون ہم مائی لارڈ۔ پھر حضور نے فرمایا، حکم دیا کہ واپس برِ صغیر جائیں اور پاکستان بنائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اقبال پھر محمد علی جناب جب آخری وقت تھا، 3 دن پہلے پردہ کر رہے تھے، 3 دن پہلے اپنے سیکٹری جو آپ کے پرسنل جو آپ کے معالج تھے، ڈاکٹر تھے، ریاض علی شاہ صاحب، آپ ان کو فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب جب میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان بن گیا ہے تو میری روح کو سکون آتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ مبارک پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سکون آتا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے، اور یہ کام اتنا مشکل تھا کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، میرا ایمان ہے کہ حضور کا روحانی فیض میرے شامل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اب یہ پاکستانیوں کا حق ہے، فرض ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا اس ملک میں قیام کریں۔ اس ملک کے اندر انتظام کے راشد خلافت کون سی؟ صدیق اکبر والی خلافت، عمر فاروق والی خلافت، عثمان غنی والی خلافت، مولا علی والی خلافت۔ یہ خلافت کا اب یہاں پہ انتظام کریں، انسلام کریں۔ اگر مسلمانوں نے یہ کر لیا تو پھر ساری سلطنت مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ ملک صرف اس حد تک رہنے کے لیے نہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک انگریز کی پیشگوئی بتاؤں۔ 1940 کے اندر ایک برٹش وہ جو ستارہ نجومی، اس نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ان قریب دہلی کے اوپر بھی قبضہ کر لے گا، اور انشاءاللہ یہ قبضہ ہونے والا ہے، غزوہ ہند قریب ہے۔ اور ایک اور خوشخبری، اس غزوہ ہند سے پہلے بیت المقدس فتح کیا جائے گا۔ یہودیوں کو ایسی مار ماری جائے گی، ان کو لگ پتا جائے گا کس طرح۔ اب سنیں، حضور جب مکہ سے نکلے تو حق تو بنتا تھا پہلے مکہ والوں کو حضور سبق سکھاتے، پھر خیبر کے یہودیوں کو لتاڑتے، نہ پہلے خیبر کے یہودی لتاڑے ہیں، پھر مکہ فتح کیا ہے۔ ہندوستان بعد میں فتح ہوگا، پہلے ہم بیت المقدس کے یہودی کو ماریں گے۔ اور پاکستان کا روحانی مقام کیا ہے؟ آج کا موضوع یہ تھا، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز پاکستان۔ اس ملک کا نام پاکستان اور اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے مدینہ منورہ، پاک رہنے والوں کی جگہ۔ اور مدینہ منورہ کا مطلب بھی پاک منور رہنے والوں کا شہر۔ اور آپ نے شاید غور کبھی نہیں کیا، آپ جو سا نمبر ڈائل کرتے ہیں، پاکستانی کوئی بھی نمبر ڈائل کرتے ہیں تو اس سے پہلا حصہ ہوتا ہے +92۔ 92 آئے گا تو پھر نمبر چلے گا، اور یہ 92 حضور علیہ السلام کے اسم محمد کے اعداد ہیں۔ جتنے اسم محمد کے اعداد ہیں اتنے ہی پاکستان کا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ حضور کے نام نامی کے اعداد 92 اور اس وہ ملک کا ڈائلنگ کوڈ 92۔ اور اس ملک کے متعلق عقیدہ کیا ہے درویشوں کا؟ حضرت خواجہ اشفاق احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک درویش نے کہا کہ اس پاکستان کی قدر کرو، یہ پاکستان ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ طرف سے معجزہ کیا آیا، اللہ کی طرف سے ان کے حق ہونے معجزہ کیا آیا؟ آپ نے فرمایا 2 اونٹنیوں کے درمیان اونٹنی نکلے گی۔ قرآن اس پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ قوم نے دیکھا کہ اونٹنی 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکلی ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ اللہ کہتا ہے اس کو تم نے مارنا بھی نہیں، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ انہوں نے بدبختوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، زندہ کی کوچیں
کاٹ دیں، وہ ساری قومیں جو قوم صالح علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا، ساری قوم غرق ہوئی۔ جس طریقے سے دو پہاڑیوں کے درمیان سے اونٹنی کا نکلنا محال ہے، اسی طریقے سے پاکستان کا بننا بھی محال تھا۔ یہ بھی نہ ہونے سے ہونا ہوا ہے، وہ بھی نہ ہونے سے ہونی ہوئی تھی۔ اس لیے اب جو اس کی قدر نہیں کرے گا اس کی نسلیں بدبودار ہوں گی۔ نواز شریف کی نسل دیکھ لے، لوگ تھوکتے بھی نہیں ان کے اوپر، کہاں گئے ان کی گاڑیاں، کہاں گئے ان کے پروٹوکول۔ ان قریب جس حکمران نے پاکستان کو لوٹا ہے، اس کی قدر نہیں کی، آپ دیکھیں گے بدبودار نسلیں مال ہوتے ہوئے ذلیل ہوں گے۔ اور اس ملک کے لیے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ پاکستان میں کیوں کہتا ہوں، یہ نعرہ کیوں لگا ہے؟ یہ پاکستان کس نے بنایا ہے؟ یہ پاکستان اولیاء اللہ نے بنایا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، 1939 کے اندر تو الیکشن ہار گئے تھے آپ۔ 1945 کے اندر 100% سیٹیں مسلم لیگ کو ملی، 100% سیٹیں مسلم لیگ کو ملی۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ 1939 میں تو آپ ہار جائیں، 1939 میں تو آپ ہار جائیں اور 1945 کے اندر آپ سیٹیں جیت جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آؤ میں بتاؤں وہ کن اولیاء کے صدقے یہ ممکن ہوا ہے۔ سب سے پہلا نام حضور خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنتے جائیں اور سبحانہ کہتے چلے جائیں۔ حضور میاں غلام اللہ شرک پوری، سبحان اللہ۔ حضور امیر ملت سید جماعت علی شاہ، سبحان اللہ۔ حضور سید احمد حسین گیلانی قادری، سبحان اللہ۔ سید ستار بادشاہ پشاوری، سبحان اللہ۔ حضور پیر عبد الرحمن، پیر سید محمد محدث کچوچوی، اور پیر آف مانکی شریف، سبحان اللہ۔ اور پیر غلام مجدد، سبحان اللہ۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خط کے جواب میں قائد اعظم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان بن جائے گا۔ آپ نے سنی بنارس کانفرنس کی اور سٹیج کے اوپر 1100 سنی علماء اکٹھے کیے۔ اس کانفرنس کے اندر آپ نے اعلان کیا کہ اگر قائد اعظم پاکستان بنانے کے مقصد میں پیچھے ہٹ جائے یا ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم پاکستان حاصل کر کے دم لیں گے۔ اور وہ جماعت علی حضور کا غلام آل رسول، آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں، اور اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام۔ وہ جماعت علی جب باہر آیا ہے، یہ جماعت علی کا جو شعر باہر آیا ہے تو 1945 کا الیکشن آپ جیت گئے ہیں۔ اور جب اس کے اندر فتنہ فساد پیدا کیا گیا سنی بنارس کانفرنس کے اندر کچھ شرپسند عناصر نے، اس وقت جب کسی نے کہا کہ آپ امیر ملت نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی شوق نہیں امیر ملت ہونے کا لقب کا، فرمایا کہ امیر ملت کا جو عہدہ ہے وہ میری وجہ سے ہی جچتا ہے کیونکہ میں آل رسول ہوں۔ یہ امیر ملت کا عہدہ تم رکھ لو لیکن میں سید ہوں اور یہ عہدہ میری وجہ سے جچتا ہے۔ اور آپ نے قائد اعظم کو جب مسئلے پر کھڑا کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا حضور یہ تو کلین شیو ہے، یہ سگار پیتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مسلح ہمارا ہے، امامت قائد کی ہے، ہم نے مسلح مارا ہے، صرف امامت اس کی ہے۔ اور وہ ملک جب آپ نے حاصل کیا وہ کیسے حاصل کیا، لہٰذا اس کی قدر کرے۔ وہ جنہوں نے خون کی ندیاں بہا کر یہاں پہنچے ہیں نا، ان کے لیے یہ صرف ایک لکیر نہیں، ان کے لیے یہ ایک ملک جان ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس ملک کی ہم وہ قدر کریں۔ اور آخری الفاظ قائد اعظم کی طرح جو یہودیوں کے تھے وہ بھی سن لیں۔ حضور وہ جو خواجہ قدرت اللہ شہاب اپنے وقت کے بہت بڑے افسر تھے ایوب دور کے اندر، آپ نے اپنی کتاب لکھی، وہ کتاب قدرت اللہ شہاب نامہ لکھا کہ ساری زندگی جو 12 صفحے کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ یہودیوں کے ملک گیا تل ابیب، وہاں پر میں ایرانی عیسائی بن کر گیا، ایرانی عیسائی بن کر گیا، تو وہاں یہودی کے پروفیسر کے ہاں میرا قیام تھا، میں وہاں رہا تو میں نے دیکھا وہاں پہ اس نے اور بھی بہت سی تصاویر لگا رکھی تھیں، اور بھی بڑی تصویریں تھیں ملک کے جو بڑے بڑے نامور جو شخصیات تھیں، ان میں ایک قائد اعظم کی تصویر بھی تھی، اس میں ایک قائد اعظم تصویر بھی تھی۔ میں نے انجان ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے قائد کی تصویر ہے۔ سارے اس نے لفظ بولے وہ ہمارے لیے سوچنے قابل ہیں۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے ملک لیا ہے اسلام کے نام پر، اور اگر اس ملک میں اسلام نہیں آتا تو پھر پوری دنیا میں کسی ملک میں اسلام نہیں رہے گا۔
یہ ملک اسلام کا مضبوط قلعہ ہے اور آپ سب اس ملک سے محبت کیا کریں. اس سے محبت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے محبت. یہ حضور نے ملک بنایا ہے, لہٰذا اس کی قدر کریں. اور وہ شاعر نے ایک بات کہی تھی, اس نے کہا کہ مگر عجب تماشا ہوا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پیر آف مانکی شریف امین الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سرحد کا دورہ خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ کو کامیاب بنانے والے آپ تھے. اور جب پاکستان بن گیا تو یہ پیر لوگ سارے آستانوں کی طرف چلے گئے. انہوں نے ساری توجہ اپنے آستانوں کی طرف کر لی. انہوں نے کہا ملک تو ہم نے بنا لیا ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے سیٹوں کی. اس امین الحسنات کو مسلم لیگی حکومت نے پھر نظر بند کر دیا. یہ ظلم ہوا. آج جو اسلام نہیں نا ملک پاکستان میں, اس کا سبب یہ ہے کہ صوفیہ نے محنت تو کر دی لیکن صوفیہ پھر آستانوں میں چلے گئے. لیکن اب وقت آ گیا ہے, یہ درویش پھر باہر نکلیں گے. یہ پہلے پاکستان بنایا تھا, اب پاکستان بچائیں گے. حضور کا نظام مصطفیٰ اس ملک کے اندر غالب آ کر رہے گا. دعا کیا کرے کہ اللہ ہماری حیاتی کرے کہ ہم غزوہ ہند کے اندر شامل ہوں. اگر ہم شامل نہ ہوں تو ہماری آنے والی نسلیں حضور کے عاشق بن کر, دیوانے بن کر اس غزوہ ہند کے اندر شامل ہو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.